बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। तमाम सियासी पर्दे एक के बाद एक अब तकरीबन हट चुके हैं। कौन क्या है, क्यों है और किसके साथ है, मंजर आम पर आने लगा है। हुकूमत ने अपनी गलतियां कहां पर की और अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है, क्या अब भी बाजी पलट सकती है। इस तमाम मामलात के ऊपर हारून साहब का तजिया लूंगी। भारतीय इंतखाबात के हवाले से हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में बात की, मगर रियासत उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम मालूमात आज के तज़किये में हारून साहब अपने तमाम देखने वालों के साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ तौंसा की ज़मीन का एक ऐसा मामला है जिसको बार बार प्रोग्राम मुकाबिल में उठाया भी गया है। आज भी प्रोग्राम मुकाबिल में कोशिश करेंगे उसकी कुछ डिटेल मजीद आपके साथ हम शेयर कर सकें। हारून साहब, क्या बहुत देर हो गई? हाँ, बहुत देर हो गई। तूने भी दीवारें खींची, मैंने भी दीवारें खींची, दोनों किसके सैद हुए हैं, दीवारों में कैद हुए हैं। बहुत फासला हो गया। देखिए, बात यह है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही ने तो मामला सारा जो थोड़ा बहुत अखबार में मीडिया में रखा था, उन्होंने उसको खोल ही दिया कि इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि भाई नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में किया था वही इमरान खान साहब ने कहा। वो तकर्री का जो मामला था उसमें जो ताख़ीर हुई जी, उसकी वजह से फिर ये कि गैर मुअत्तद गुफ्तगू भी की कुछ खान साहब के लोगों ने पिछली पार्लियामानी पार्टी के इजलास में जी। बात ये है कि जिस सहारे पे ये हुकूमत खड़ी थी, है ना, इमरान खान साहब की तो बहुत सी कमियां थीं, उन्हें सोसाइटी की तश्कील का अंदाज़ा नहीं है, ये कैसी है, ये पेट्रोनेज पे खड़ी है, इसमें सरपरस्ती चाहिए, इसमें हुकूमत अशराफिया की होती है, अवाम सिर्फ वोट डालते हैं, अपने जिसको चाहें डाल दें। और बहुत से लोग तो वोट मतलब जो उनका वडेरा है, खान है, चौधरी है, जो उनकी सरपरस्ती करता है उसको डालते हैं, किसी उसूल पे तो नहीं डालते। और उसके लिए ब्रांडी के लिए भी डाल देते हैं, पैसों के लिए भी डाल देते हैं, वोट ख़रीदे भी जाते हैं। अच्छा, वो बजाय इसके कि उनके आदमी तोड़ते, शुरू में ही मजबूत बनाते खुद को, अपने आदमियों की दिलजोई करते जितनी की जा सकती थी जायज़ हदूद में, तो वो मैं हमेशा दोहराता हूँ और दोहराता रहूँगा। और इंशाअल्लाह एक दिन तारीख़ इसको साबित करेगी कि एहतसाब वज़ीर आज़म का दर्द सर नहीं होता, अदारों का होता है, ये वाहिद एजेंडा नहीं हो सकता। फिर जो उन्होंने अफसर शाही मुकर्रर की, उस पर सारा इन्हिसार तो अफसर शाही पे किया। वो अफसर निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए होते हैं, सियासत के लिए नहीं होते। सियासत जब सूबा वज़ीर आला चलाता है जी जी। और वज़ीर आला कौन है? अब वज़ीर आला इनकी तो कोई मदद नहीं कर सकता। मसलन ये पंजाब को कुछ देर के लिए छोड़ दें, उस पर बहुत बातें होती रहती हैं। मतलब ये तो किसी के पास जाके ढंग से बात भी नहीं कर सकते उस्मान बुज़दार। वहाँ परवेज़ खट्टक होते तो क्या यही होता? कभी ये ना होता। परवेज़ खट्टक जो हैं वो ये स्टेटस को की सियासत है, ये कोई इनकलाबी सियासत नहीं है। इनकलाब की बातें करें, ठीक है, उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए, शजरकारी की, और शजरकारी तो खैर इनकलाबी इक़दाम नहीं है, हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा फैसला है, एहसास प्रोग्राम किया, ये नौजवानों का जो प्रोग्राम है वो किया, और कई चीज़ें की, तो वो अपनी जगह पे, और कोरोना से बहुत अच्छा फाइट किया। लेकिन ये जो इशराफिया जो फैसले तो इसके हाथ में है। देखिए ना, फैसला तो डेगाल ने एक दिन कहा अपनी कौम से, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम्स। डेगाल वो था जो निक्सन को कहता था, तुम्हें समझाऊं, जो चर्चिल से कहते, चर्चिल खुद इतना बड़ा लीडर, क्या करना चाहिए। एक दिन डेगाल ने कहा यह पार्लियामानी निज़ाम फ्रांस में नहीं चल सकता, चेन ऑफ कमांड चाहिए, मुझे इख्तियारात चाहिए। ये कहा और अपने गाँव चला गया, और वहाँ मोचियों, नाइयों, धोबियों के साथ बैठ के गप लगाता था। इतना वो उसको पता था। बहुत वो कहते हैं कि उसकी जो वो कहता था कि सिर्फ तजिया नहीं, जबिल्लत मदद करती है, और फोर्स ही कर सकता था मुस्तकबिल में। उसने निक्सन से कहा था, व्हेन ही वाज अ यंग मैन, शायद अभी नायब सदर था, एक दिन तुम सदर बनोगे, फिर मेरी तरह तुम्हें सहरा नशीनी इख्तियार करनी पड़ेगी, यानी फिर इक़्तिदार से जाओगे। ये लफ्ज़ सहरा। उसने कहा नहीं चाहिए पार्लियामानी निज़ाम। अच्छा, घर चला गया। फिर स्टेबिलिटी रही नहीं, मुसीबत पे मुसीबत आती रही। आखिर फिर उसने अपना एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया, और फिर वो वापस आया इक़्तिदार में। ठीक है भाई, उसको जाना पड़ा था, चर्चिल को, इलेक्शन हार गया था, आंखें डुबडुबाई। उसने कहा ये क्या हुआ। और बाद में एक दफ़ा उसने लिखा कि जब आप बेहतरीन अपनी खिदमत अंजाम दे चुकते हैं, उस वक्त आपको धुतकार दिया जाता है। बाज़ औक़ात आंखें भरी हुई थी। चर्चिल जंग तो चर्चिल ने जीती थी, अमरीकियों को तो वो ऑन बोर्ड लाया था, डिगाल को तो सहारा उसने दिया था।
یہ اس پارلیمانی نظام میں یہ ہے اشرافیہ کے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں ہے. صحیح. جب یہ بات کی جاتی ہے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کہاں جاتی ہے جی؟ اسٹیبلشمنٹ تو اپنا حصہ چاہتی ہے اختیار میں زیادہ سے زیادہ. سبھی میڈیا بھی زیادہ سے زیادہ اختیار میں حصہ چاہتا ہے، حکومت تو چاہتی فرد ہے. واحد سے لے کے اداروں تک سبھی اپنا حصہ مانگتے وہ ہیں. اس کی سمجھ نہیں سکے حکومت کو کس طرح چلانا ہے اور ان لوگوں کو کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنے لوگوں کی دلجوئی، مخالفین کو سافٹ کرنا اور انہیں ساتھ ملانا. ایک میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہا بر صغیر کو آئرن ہینڈ سے گورن آپ کیا. درست کہتے تھے. اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ سختی، مجرموں کے ساتھ سختی، مجرموں کے ساتھ، عوام کے ساتھ تو بھلائی اور نرمی اور شفقت اور سرپرستی. اس میں انٹیلیجنس جو ہے نا وہ میجر. کیا کبھی کسی نے غور کیا ہے 450 کلومیٹر کا یا 550 ہے شاید کلومیٹر کا فاصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 انسانوں کے ساتھ طے کیا کھلے آسمان کے نیچے، اور مکہ والوں کو اس وقت پتہ چلا جب وہ اس کے پہاڑوں پہ تشریف فرما تھے. کوئی نظام تھا، کوئی سسٹم بنایا تھا انٹیلیجنس کا. ایک آدمی نے جناب ایک صحابی کی شان میں گستاخی کی، بہت بڑا سولجر تھا جس کو خود حضرت عمر نے کہا 1000 آدمیوں کے برابر ہے. چند دن کے بعد اسے خط ملا تم نے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کیا. ملٹری انٹیلیجنس کا ادارہ اچھا بنا. یہ کہاں سوئی پڑی تھی اپنی اسپیشل برانچ، اور آئی بھی کہاں سوئی پڑی تھی، اور بھیجا تو اوپر ڈرون بھیجا. وہ آپ کا آدمی نہیں ہے سیندا اس میں، آپ کیسی انٹیلیجنس آدمی. دیکھیے نا جب وہ ججوں کی بحالی کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر شعیب صدر آئی بی کے چیف تھے تو وہ پہنچے وہاں پہ، اور صدر سے بھی کہا اور وزیر اعظم سے کہا وقت بدل گیا، ججوں کو بحال کر دیجئے. اور یہ فکرہ کہا کہ میں تو کل جیل میں ہوں گا، آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے. اس میں دلچسپ بات یہ کہ جنرل کینی نے مجھے بعد میں کہا کہ یہ کیا آپ نے خبر دے دی، ڈاکٹر صدر وہاں تھے ہی نہیں. میں نے کہا سر وہ ساتھ والے کمرے میں تھے، ایسا بچہ تھوڑی تھا کہ آ کے بیچ میں بیٹھ جاتا. اچھا. اور آپ گئے تھے نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر پہ، تو پھر انہیں یقین ہے کہ اس کو تو پتہ ہے بات کا، مطلب خوش قسمتی سے بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے. آئرن ہینڈ سے گورن کیا جاتا ہے. اب وہ جو ہے کچھ جائز شکایات بھی ہیں کہ بھائی پوچھتے ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دیتے. ٹیم بری منتخب کی. اب لوگ تو ان کے جو 20 کا تو 25-24 کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن 12 کا تو کنفرم ہے کہ انہیں چھوڑ گئے. اچھا پھر یہ ہے جو ان کے نائبین ہیں جو زبان بولتے ہیں شیخ رشید صاحب. ابھی یہ کتنا گندا لفظ کہا رمیش کمار سے شہباز گل نے، میں حیرت زدہ ہوں. گل صاحب سے توقع کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا نہیں، مگر اتنا گندا لفظ کوئی کہہ سکتا. اچھا وہ کیس کیا ہے جی کہ آپ کینسر کی ایک دوائی بیچنا چاہتے تھے. میں نے پوچھا کراچی میں جرنلسٹوں سے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے، وہ دوا جو ہے وہ نہیں تھی، معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی. اچھا تو یہ بات کہیں نا، اگر ایسا ہے تو یہ بات کہیں، مگر یہ ساتھ گالی دینا، گندی گالی تھی. ہارون صاحب جو اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو انہیں وہ کرنی پڑی، اپنا حذف کرنی پڑی ان کو. نہیں وہ مطلب سائلنٹ پہ کرنا پڑا، میوٹ کر دیا گیا وہاں سے. ٹھیک ہے، میوٹ کیا گیا وہاں سے. اچھا یہ ہے. اچھا دوسری طرف آپ آ جائیں، یہ سہارے پہ وہ کھڑے تھے جب وہ سہارا ہی چلا گیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے اپوزیشن کو بلا کے کہا اس کو نکال دو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مدد فراہم نہیں کی، ان کو انفارمیشن نہیں دی، کہا جو مرضی کرو. جب جو مرضی کرو تو پھر زرداری صاحب زیادہ کرنے کی پوزیشن میں ہے یا عمران خان، پھر مولانا زیادہ کائیاں ہیں یا عمران خان، پھر نواز شریف زیادہ کائیاں ہیں یا عمران خان. درست، آپ اپنی بات میں بالکل صحیح ہیں. وہ اپنی پارٹی کی تشکیل ہی ایسی نہیں، نوکر شاہی پہ ڈیپینڈنس ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی آسمان نہیں گرنے والا، یہ زمین یہیں رہے گی، یہ شہر یہیں بستے رہیں گے، یہ سب کچھ یہی رہے گا. عمران خان کا سیاسی کردار اتنا ہی اہم رہے گا، نیشنل ایجنڈا اس کے بغیر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، حکومت جا سکتی ہے. عشق ہمارے خیال پڑا ہے، چین گیا آرام گیا، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام. لیکن ابھی کیا آپ کا خیال ہے اس کے پاس کارڈ نہیں ہے؟ ابھی پنجاب اسمبلی توڑ دے. لیکن حتمی فیصلہ تو ابھی باقی ہے ان اراکین کا جو سندھ ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں. ہاں نہیں وہ اپنی رائے تو دے چکے نا. اور وہ اپنا سندھ میں گورنر راج کا، اس کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. کل اعلیٰ سطحی اجلاس طلب کر لیا شیخ رشید صاحب نے، اور بتائیے کیا لگ سکتا ہے سندھ میں گورنر راج؟ لگ سکتا ہے پوزیشن ہے ایسی؟ لگ سکتا ہے. اس کے بعد ہوگا کیا اگر سندھ اپنا جو ہے اسمبلی، معافی چاہتا ہوں، یہ سندھ ہائی کورٹ اگر اس کو
اسٹے آرڈر دے دے. جیسے 2009 میں سلمان تاثیر نے لگا دیا تھا تو آئی بی کے چیف نے کہا آپ نے کیا کیا. ہاں جی, مجھے یاد ہے کہ جو پہلی کال آئی اتفاق سے مجھے کسی ایک ٹیلی ویژن نے کال کی تو میں نے کہا پنجاب سٹینڈز انگورنریبل, مینڈیٹ جو ہے نون لیگ کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. صحیح. اور یہی اچھا یہ اس وقت یہ معاہدہ تو جمہوریت کا معاہدہ کیا میثاق جمہوریت بھی موجود تھا, نکال دیا. ابھی یہ اکٹھے چلیں گے, کتنے دن اکٹھے چلیں گے, 2 دن اور کریں گے کیا 2-4 دن 2-4 ہفتے 2-4 مہینے, بس اس کے بعد نہیں, اس کے بعد نہیں. اور ڈیلیور کیا کریں گے, امریکہ دے دیں ان کو. دیکھو امریکہ تو خان کو نہیں چاہتا تھا, انڈیا تو نہیں, انڈیا تو جشن برپا ہوگا اس وقت, برطانیہ بھی نہیں چاہتا تھا. اچھا وہ اپنا خان صاحب سیاسی تقاضوں کا ادراک نہیں کر سکے. ٹھیک ہے. پرو لوگ کیا چاہتے ہیں, امریکہ بھی چاہتا ہے اور یہاں بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں پرو امریکہ گورنمنٹ. خان نے سخت سٹینڈ لیا, اسلاموفوبیا پہ لیا, کشمیر پہ لیا. کشمیر پہ تو خیر کوئی خاص کام نہیں کیا, لیکن یہ ہے کہ سٹینڈ تو لیا, اور انڈیا پہ مضبوط موقف اختیار کیا, جنگ کو ٹالا, کورونا کا مقابلہ کیا, غلطیاں بھی کی بہت. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا میڈیا کے ساتھ, اچھا جی میں ہمیشہ یہ ان کو یاد دلاتا رہا, الٹا یہ مجھ سے لڑتے تھے, مجھے برا بھلا کہتے تھے, بعد کا تو گالیاں بھی کچھ بکتے تھے. او بھائی میڈیا کے ساتھ اس طرح نہیں ڈیل کیا جاتا جیسے انہوں نے کیا. جیسے وہ یہ تھیوری یہ تھی نا کہ دبایا جائے. عدالتوں کو کیسے دبا سکتے ہیں, میڈیا کو کیسے دبا, سادہ سی بات ہے. ایک نظام جو برائے نام ہی جمہوری صحیح, جس میں اتنے پرائیویٹ چینل ہیں, اخبارات ہیں, اخبار نویس ہیں جو آزادی کا مزہ چکھ چکے. جب کوئی آزادی کا مزہ چکھ لے, ہم کوئی بھٹو کے دور میں اس طرح لکھتے تھے, یہ اس طرح بات کرتے تھے, یا ضیاء الحق کے دور میں. لیکن جب آزادی مل جاتی ہے, آزادی سے کوئی دستبردار نہیں. آزادی کے جس نے مزہ چکھ لیا وہ کبھی اس سے زیادہ کوئی بڑی نعمت نہیں ہے, اس سے دستبردار نہیں ہوتا. میڈیا میں جو لوگ آپ کے خلاف بھی تھے, مجھے ایک دفعہ پوچھا گیا, مشورہ کیا گیا کہ یہ ISPR کا کیا کریں اس کی. میں نے کہا یہ ان سے کہیں وردیوں نے پہنے کریں. ان کا یہ کیا مطلب ہے. میں نے کہا بھائی دکانداری ہے, DGPR آفس سندھ یا پنجاب یا پختونخوا میں 24 گھنٹے کھلا ہوتا ہے. اچھے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, ذہین ہیں, مگر میڈیا کو تو نہیں سمجھے, نجی لوگوں کو رکھیں اور اپنا موقف بیان کریں جو بھی آدمی ہے, اور کسی کو غلط فہمی ہے تو دور کریں, دوسروں کا موقف سنیں, فیڈ بیک لیں. اس سے وہ کافی اس میں امپرومنٹ ہوئی. خیر آدمی ایسا گیا, اس نے کیا, ہم نے تو مشورہ ہی ایک دیا تھا. ہم انہیں کہتے رہے میڈیا کے ساتھ یہ تعلق, اشتہار بند, زیادہ تر تو بند, پھر ریٹ 25% پیسے روک دیے. بھائی اس کی ناک رگڑی جائے ٹھیک ہو جائیں گے. خوف ایک ایسا ویپن ہے جس کو بہت سلیکٹیولی استعمال کرنا چاہیے. جبر کام نہیں آتا. فاتح کون ہوتا ہے, کتنا نرم خو تھا صلاح الدین, کتنا نرم خو تھا ابراہم لنکن. قائد اعظم جو ہے کیسی کیسی گستاخی برداشت. اپنا حضرت موہنی صاحب کہتے ہیں ابھی قرارداد پاکستان نے منظور ہوئی تھی, اور میٹنگ میں in the presence of thousands of or at least hundreds of people, کہ دیکھو اس آدمی کو دیکھو, نہ اس کا لباس اسلامی نہ زبان اسلامی. وہی اس میں شامل ہوا ہے, وہی اس میں شامل ہوا ہے. صحیح. اور ایسے شامل ہوئے کہ وہاں رہے اور مسلم لیگی ممبر کے طور پہ رہے انڈیا میں, اور ڈٹ کے رہے, اور کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکا. لوگوں کی دل جوئی کرنی ہوتی ہے, گلے لگانا ہوتا ہے. چلیے وہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا. اب یہ ہے سخت ایکشن ہوگا. کیا الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں گے, اگر کریں گے تو اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن سے کسی کو امید ہو, تجھ سے امید وفا ہوگی جنہیں ہوگی, ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم کہاں تک ہے. کیا امید الیکشن کمیشن سے ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاورفل ہونا تو اس کا بڑی اچھی بات ہے, اس کی تو میں تعریف کرتا ہوں کہ پاورفل اور بھی پاورفل. لیکن ان کا تو وہ تو وہاں سے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام نہیں ہے, وہ اسپیکر بھیجے گا, پھر یہ ہے. اور پھر اخبار نویس, اب ایک فوج اخبار نویسوں کی الگ فوج ہے جو ہر وقت مشورے دیتی ہے. اور یہ مہینہ الیکشن کمیشن روکے اور 3 مہینے سپریم کورٹ روکے. سپریم کورٹ کو بھی بتاتے ہیں کیا کرنا چاہیے, اور اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے, اس طرح ڈیلے کیا جائے اور حکومت چلتی رہے. ہاں جی, حلوہ وغیرہ کھاتے رہیں, ہاں جی, اور مزے کریں. یہ حلوہ کھانے کا منصوبہ ہے. وہی تو پہلے پیٹ پوجا پھر کام پوجا. فقیر کا احوال سنا ہے جو بادشاہ بنا دیا گیا تھا, آپ نے سنا کبھی؟ انہوں نے کہا جو پہلا آدمی شہر میں داخل ہوگا اسے بادشاہ بنا دیا. حکایت ہے, وہ بادشاہ بنا دیا. اس نے کہا حلوہ پکاؤ. پھر پوچھا بادشاہ سلامت کر حلوہ پکاؤ.
ان کا حتیٰ کہ دشمن نے حملہ کر دیا، ان کا دشمن نے حملہ کر دیا، ان کا حلوہ پکاؤ، حلوہ کھایا اور چلا گیا۔ یہ حلوہ کھانے والے ہیں، یہ دودھ پینے والے مجنو ہیں، یہ خون دینے والے مجنو ہیں، ان کو کوئی غرض ملک سے نہیں۔ ان میں ایسے لوگ ہیں جن کا امریکن اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے، برٹش اسٹیبلشمنٹ، ہماری بدقسمتی ہے۔ ان اخبار نویسوں میں ایسے لوگ ہیں جو وصولیاں کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک اخبار نویس نے ایک بار مجھے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، میں نے کہا کابل میں وصولیاں کرتے ہیں، دبئی میں کرتے ہیں، دلی میں کرتے ہیں، واشنگٹن میں کرتے ہیں، لباد کی جائیدادیں۔ اچھا اب یہ خریدے گئے لوگ ہیں نا، خریدنا یہی نہیں، ضروری نہیں نا پیسے دیے ہوں، ٹکٹ دیں گے، مواقع دیں گے حلوہ کھانے کا۔ ہاں کوئی یقین دہانی دی نا، حلوہ پیش ہوگا، حلوہ کھاؤ، چاکلیٹ کھاؤ، مزے کرو، عیش کرو، بنا ہے عیش تجمل حسین خان کے لیے، عیش کرو، مزے کرو۔ یہ اشرافیہ، یہ مہنگائی کم کریں گے، یہ امن و امان بہتر بنائیں گے، یہ پولیس کو بہتر بنائیں گے، یہ عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا۔ اور ابھی چند دنوں میں پتہ چل جائے گا اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے کہ یہ شہباز شریف پیسہ نہیں بنایا، شہباز شریف نے، وہ کیس کیوں ڈیلے ہو رہے ہیں؟ زرداری صاحب آزاد پھر رہے ہیں، حمزہ آزاد ہے، شہباز شریف آزاد ہے، نواز شریف 8 ہفتے کا علاج کرانے کے لیے کہا، آج تک منی ٹریل نہیں دے سکا۔ تو کوشچن مارک ہے نا، کیوں ہو رہے ہیں لیٹ؟ عمران خان صاحب لیٹ ہو رہے ہیں، جو بھی وہ اس کا بندوبست کرتا ہے، کوئی کرتا ہی ہے نا، آپ تو نہیں کر سکتی نا، میں تو نہیں کر سکتا، کوئی عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ افسر شاہی کا بھی اس میں بڑا رول ہے ہارون صاحب؟ نہیں، جس کا بھی ہے، لوگوں کو پتہ ہی ہے کس کا ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کچھ سانو مرن دا شوق، کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ گل وچ غواں دا توق بھی سی، مجھے اس کا دوسرا مصرع یہ ہے، اچھا کچھ شہر دے لوکی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ وہ منہا کر دے گا، حذف کر دے گا، اس کا نقش مٹا دے گا عمران خان کا، اب تو وہ چلا بھی جائے اس دنیا سے، ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ پارٹی قائم رہے گی اور ان کے سینے پہ مونگ دلتی رہے گی۔ یہ لڑکے، یہ میں نے بہت پہلے کہا تھا، یہ لڑکے اور لڑکیاں جو گھروں سے نکل آئے ہیں یہ کبھی واپس نہیں جائیں گے، لیکن جو کام کرنے کے تھے، پولیس اصلاحات، زیادہ کا آپ کو پتا آنسوں سے رو پڑا، کا جو کام کرنے کا تھا وہ میں نے نہیں کیا۔ آخری دنوں میں مجھے یہ کریے، اسلامی قوانین نافذ کرنے تھے، یہ کرنا تھا، غریب آدمی کی بہبود کرتے۔ وہ تو سب ابھی بات کرتے ہیں، زمین جو ہے وہ 41 سری گریجویٹس کو مل گئی، 51 کو نہیں ملی، وزیر اعلیٰ اس کا ذمہ دار ہے نا۔ اس پہ میں ڈیٹیل سے بات وہ رپورٹیں ہر روز بھیج دیتے ہیں کہ ابھی قبضہ چھڑا دیا گیا ہے۔ اور بادشاہ خان کیا نام ہے اس کا، کیسرانی، اس کا قبضہ 29 ٹیوبویل سرکاری زمین پر لگے ہوئے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لوگوں کو انصاف ملا، پولیس بہتر ہوئی، عدلیہ بہتر ہوئی۔ اور یہ چلیے اس سے تو کوئی اس کو ہم برا بھلا کہتے تھے، تنقید کرتے تھے، برا بھلا تو نہیں کر، تنقید ہی کرتے تھے، تنقید ہی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ مقام اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اب میرے بھائی اسد عمر کو بڑا اچھا ہے، مخلص ہے، اچھے ہیں، گفتگو ڈیسنٹ کرتا ہے، جوڑ توڑ تو سیاسی کرنا نہیں آتا، اس کی عمر تو گزری ہے کارپوریٹ بزنس میں، یا فیصل جاوید یا دوسرے لوگ جو ان کے قریب ہیں۔ اور شہباز گل اتنا معاملہ خراب کرتے ہیں، شیخ رشید اتنی زبان خراب، یار اس پہ یہ آدمی اگر امریکہ میں ہوتا یہ فوراً گرفتار ہو جاتا اور جیل چلا جاتا۔ رمیش کمار اگر غلطی کر رہا تھا، جو بعض لوگ کہتے ہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے، جعلی دوائی بیچنے کی کوشش کر رہا تھا، کچھ پیسے بنانے کی کوشش کر رہا تھا، فرض کی جیسا کر رہا تھا، تو اس کی بات کرے، گالی، گندی گالی۔ ہارون صاحب یہ اس قسم کے بیانات پی ٹی آئی کو کتنا نقصان چھوڑیں گے نہیں، جھاڑو پھر جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہم آنر بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے یہ تلخ بیانات جو یہ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کو کتنا پارٹی کو مزید نقصان پہنچا رہے ہیں؟ بے پناہ۔ پھر میڈیا کے بارے میں اتنا تاثر خراب کر دیا، یعنی اپنی بات نہیں کرنی چاہیے۔ 53 سال سے میں جرنلزم میں ہوں، کبھی کسی نے مجھے کوئی بھی تانا دیا ہو، مجھ میں خامیاں ہیں اس لیے لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں، یا میری رائے غلط ہوتی ہے، نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا ہر شخص میں ہوتی ہے، مجھ میں بہت خامیاں ہیں، لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں، بہت غصہ اس کو بڑا آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتا ہے بعض اوقات۔ ہاں جنرل کیانی صاحب فرمانے لگے، جس کے سر پہ سارے پگڑی رکھیں اس کے سر پہ تو نہیں رکھنے دیتا، اور جس کے سب وہ اس کا کپڑے اتارنا چاہیں اس کے تو نہیں اتارنے دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے لہر کے خلاف جاتا۔
اچھا تنقید کریں. مجھے کبھی کسی نے زندگی میں یہ نہیں کہا تھا کہ تم خیانت کرتے ہو. اب مجھے کہنے لے لفافہ. اچھا مجھے اس پہ حیرت زیادہ ہوتی تھی, غصہ کم آتا تھا. الحمدللہ ہم نے کبھی یہ کام کیا ہی نہیں. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کبھی چھوا نہیں, انگلی نہیں لگائی ناجائز پیسے. کسی نے کہا یہ چندہ دے دیں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب, ہم نے کہا خود جا کے دیجیے. ہاں جی, چھوا نہیں, ہم نے تو قائد اعظم سے سیکھا ہے. اچھا یہ میڈیا میں جب ہم جیسے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے تو دوسروں کے ساتھ بھئی آپ کو موقف دینا ہوتا ہے, شدت سے دیں, زوردار طریقے سے دیں, تضادات واضح کریں جو لوگ آپ پہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن بھائی اخبار نویسوں نے بھی کمال کیا, فوج بنا لی اور مطلب جا کے مل گئے اپوزیشن سے. لیکن آنے والے دنوں میں یہ جشن نہیں منائیں گے, جشن طرب مناؤ گے کوہرام کی طرح. یہ دن گزر جائیں گے. تلک الایام نداولها بین الناس. دنوں کو قرآن کریم کہتا ہے لوگوں کے درمیان گردش دیتے ہیں, اچھے برے دن, سہولت کے وقت انا مع العسر یسرا, انا مع العسر یسرا, انا مع العسر یسرا, تنگی کے ساتھ آسانی. اس سے مشکل وقت آ گیا, وہ تو بتا سکتا ہے, تمہاری تو کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے, تمہارے تو پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہے ہاں جی, ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک ٹھاک. ہاں اب سب ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں آئیں گے نواز شریف, آئیں گے سپریم کورٹ میں. چند سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جو کچھ لکھا ہے اسے واپس لے گی. عدالتیں کبھی اپنے الفاظ اپنے حکم واپس لیتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے مولانا. ایک اور بات آپ کو بتا دوں, خاموشی کی بہت ٹوٹ جائے گی اور محترمہ مریم نواز اب جناب والا جو خطابت کے جوہر دکھائیں گے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک ملاقات طے کروائی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے اور قافلے کے درمیان, پیر کو ہونے جا رہی ہے. سوال یہ ہے کیا نواز شریف صاحب اپنے وعدے پورے کریں گے ان تمام لوگوں کے ساتھ؟ کبھی کیے ہیں, کچھ مجبوری ہوگی جتنی اتنے کریں گے. وہ تو انہوں نے کہا تھا وہاں پہ, کل یہ ارشاد عارف صاحب نے بیان کیا نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں کھڑے ہو کے کہ میں قومی حکومت بناؤں گا. 97 میں جو الیکشن نومبر 96 میں ہوئے تھے یا دسمبر 96 میں حکومت بنی 97. اچھا, اس کے بعد نام نہیں لیا قومی حکومت کا. وہ جیسے میں نے کل کہا قومی حکومت تو سب پارٹیوں کی ہوتی ہے. ایک جو دو بڑی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی کو چھوڑے, الیکشن ہوگا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہی, اور الیکشن ہی کی طرف جائیں گے. ابھی بھی یہ پنڈی میں گفتگو ہو رہی ہے, اسلام آباد میں ہو رہی ہے کہ ایک فارمولہ بن سکتا ہے کہ یہ واپس لے لیں اور ارلی الیکشن کا اعلان ہو جائے. آپ کہتے ہیں اگلا الیکشن ہوگا پی ٹی آئی نون لیگ کے درمیان. پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری صاحب مضبوط ہیں, پائیدار آدمی ہیں, ہم ان کے اتحادی ہیں, ان کے ساتھ رہیں گے. آپ کہتے ہیں دو پارٹیوں کا الیکشن ہوگا. افسوس میں اداکار نہیں ہوں. افسوس کیا, میں ہوں نہیں اداکار. افسوس کی اس میں ورنہ اس پہ کہہ کے سوا کچھ نہیں کہا. پائیدار آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, سچے حلیف ہیں, مضبوط آدمی ہیں. اور زرداری صاحب کیا ہیں, ساری دنیا جانتی ہے کہ زرداری, کہ وہ آصف علی زرداری صاحب. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. سیاست سے متعلق گفتگو یہیں سے آگے بڑھ کے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاست سے متعلق بات کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کی, چونکہ زرداری صاحب کے سوال میں نے متعلق ان سے کیا. پرویز الہی صاحب تو ایک اور بھی بات کر رہے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں جنرل کیانی صاحب نے 1 سال کی ایکسٹینشن مانگی تھی, 2 سال کی انہیں مل گئی تھی. انہیں مغالطہ, ان کے علم میں نہیں, ہم تو پکچر میں تھے. انہوں نے ایکسٹینشن لینے سے انکار کیا تھا اور 1 سال کی مانگنے کا کیا سوال ہے. ہی ریفیوزڈ. پر 2 سال کی نہیں ملی تھی, 3 سال کی ملی تھی. بھول گئے چودھری صاحب, وہ لینے نہیں چاہتے تھے. ان سے درخواست کی گئی کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت آپ ہی ڈیل کر رہے ہیں امریکہ کو, انڈیا کو, نیٹو فورسز کو, ہر ایک کو, فوج کو, اور تمام معاملات جو ہیں ایم آئی, آئی ایس آئی, آرمی, سب کو آپ ڈیل کرتے ہیں. تو اس وقت آپ کو جانا ٹھیک نہیں ہے. تو آخری دن میں مجھے کہتے تھے آپ نے مجھے پھنسایا, آپ نے مجھے کہا میں تھک گیا ہوں, میں اتنا تھک گیا ہوں کہ میں آئندہ اخبار نہیں پڑھوں گا, ٹی وی نہیں دیکھوں گا. یہ بات ٹھیک ہے, مزدور کی طرح کام کر. یہ مغالطہ ہوا نا. اور مجھے میں وزیر اعظم صاحب سے پوچھا تھا, گیلانی صاحب سے, انہوں نے مجھے بلایا ایک دن. میں نے کہا باقی باتوں کے علاوہ کہ کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی. انہوں نے کہا منت سماجت سے. یہ 3 لفظ انہوں نے کہا, منت سماجت سے. یعنی کہ ان کے مانگنے کا سوال نہیں تھا. نہیں, وہ ایسے آدمی نہیں تھے. وہ ہی واز اے سولجر, مزدور کی طرح کام کرتے تھے, سرتا پائے سولجر, ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. بلکہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا مجھے سیاست سے کراہت. مونس الہی لندن کیا کرنے گئے ہیں؟
منہ سلائی کہا جاتا ہے، اب اس کی تصدیق ہوگی تو پتہ چلے گا شوکت ترین سے اور نواز شریف سے ملنے گئے ہیں، کہ نواز شریف سے اس کا ملنا مجھے قابل فہم نہیں لگتا کہ وہ کیوں جو ہے خوددار نوجوان ہے۔ ویسے بھی کل کے پروگرام نے آپ نے بتایا تھا مونہ سلائی جو ہے وہ تو کل اطلاع یہی تھی۔ اصل میں اطلاعات کے بارے میں یہ ہے کہ ہم 100% وثوق سے نہیں کہہ سکتے بعض چیزوں کے بارے میں، بعض چیزوں کے بارے میں وثوق سے کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب یہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چھوڑ گئے خان صاحب کے کچھ ساتھیوں نے، تعداد وثوق سے نہیں کہہ سکتے کتنی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں سندھ میں گورنر راج کی تجویز زیر غور ہے، لیکن کیا واقعی لگے گا؟ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہے، وثوق سے باتیں نہیں کی جا سکتی کچھ، مگر آپ نے ایک بات، چلیں آپ ایک بات بار بار کہتے تھے، آن ایئر کہتے تھے، پروگرام میں کہتے تھے قریشی صاحب بے وفائی کر جائیں گے عمران خان صاحب سے۔ جب وقت آئے گا تو کریں گے نا، اس وقت کیوں کریں؟ اس وقت پوزیشن بہت خراب ہو، نا اس وقت وہ چلے جائیں تو انہیں 10,000 ووٹ، یا شیخ رشید کو جیسے 10,000 ووٹ ملے تھے، ایک الیکشن آپ کو یاد ہے ہمیشہ جیتتے رہے۔ اس وقت وہ نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ فواد صاحب چھوڑ سکتے ہیں، اس وقت بعض لوگ نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنی مجبوری کے تحت جتے ہیں خان صاحب کے ساتھ۔ نہیں، ضرورت ہے نا، سیاستدان کی ضرورت تو اقتدار ہی ہے نا، تو انہوں نے پارٹیاں چھوڑی نہیں ہے۔ شاہ محمود صاحب کا اصل قصور یہ ہے، انہوں نے اپنے پورے علاقے میں لوگوں سے ذاتی وفاداری طلب کی، اپنے علاقے کے لوگوں کو ناراض کیا۔ احمد حسین ڈیر کہیں نہ جاتے اور بعض لوگ نہ جاتے، وہ کہتے تھے میرے ساتھ، میرے نال مکو۔ صحیح ہے، اپنے علاقے سے انہوں نے کسی کو وزیر نہیں بننے دیا، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ فخر امام تو آزاد جیتے تھے، وہ بالکل ایسے ان کے جو اپوزٹ تھے ان کو بھی نہیں آنے دیا سامنے، بعد میں وہ لوگوں کے جیت ساتھ گئے۔ سلوک ان کا اچھا، از ناٹ اے ٹیم پلیئر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 سے بھی کم ووٹ ملیں گے یا ان کو ووٹ کم ہو جائیں گے اگر ایسی سچویشن ہوئی، اگر ایسی سچویشن ہوئی؟ ایک رکن یہ بات کہتا ہے جو منحرف ہے پی ٹی آئی سے، وہ کہتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں، بھائی لوگ بھول جائیں گے۔ دیکھو وہ ہر حلقے کی نوعیت ہے، ایک آدمی کے اپنے 40 سے 50,000 ووٹ ہیں، 20,000 ہیں، 30,000 ووٹ ہیں، انہیں کچھ نون لیگ کے لوگ ووٹ دے دیں، وہ جی جائیں، وہ ہر حلقے کی نوعیت ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ قوم کچھ نہ کچھ بدل رہی ہے، بھولنے کا عمل کم ہو رہا ہے، لوگ یاد رکھتے ہیں۔ یہ جو نوجوان پالیٹکس میں آ گئے ہیں نا، یہ کوالٹیٹیو چینج ہے ایک خاص حد تک۔ ویسے تو دیکھیں نا، تعلیم کم ہے، شعور کی سطح کم ہے، لیکن یہ کوئی بھولنے دیں گے؟ اور پٹھان بڑا برا کرے گا انہوں نے، میں تو دس دیں۔ آپ خان کہہ لیا کرے، پٹھان پہ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ پٹھان ہمارے بھائی ہیں، کیا اس میں کیا ہے؟ ہمارے ہیروز ہیں ان میں، بالکل جمال الدین افغانی ہمارے ہیرو ہیں، احمد شاہ ابدالی ہمارے ہیرو ہیں۔ جو لوگ لطیفے بناتے ہیں، کوئی تو خیر بے ضرر ہوتے ہیں، لطیفے نہیں بنانے چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی بھی ہیں، ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں، اور افغانستان میں رہتے تب بھی ہمارے بھائی ہیں۔ صحیح، تو وہ خود اپنے آپ کہتا ہے میں پٹھان ہوں۔ خان صاحب کا ایک ساتھی، آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں بلوچ ہوں۔ ہاں، اور لطیفہ یہ ہے کہ وہ بلوچ نہیں ہیں، وہ جاٹ ہیں، وہ بھی اور بزدار بھی۔ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، اس پہ آپ کو پتا ہے یہ میرا موضوع ہے، میں اس پہ پھر بات کرنے والی تھی۔ اچھا کہ آپ نے مجھے روک دیا۔ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھی وہ کہاں ہے؟ شبلی فراز صاحب خاموش ہیں، کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں۔ آپ کو بھی نہیں پتا شبلی فراز؟ میں پتہ کیا ہی نہیں نا، یہ سوال کل شام کو ذہن میں آیا، آج شام کو آپ نے کبھی ذہن میں آیا، میرے بھی ذہن میں اب میں رائے تو تب دوں جب میرے پاس معلومات ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ایک بات، لیکن وہ لائل آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ ایک بات پہ اپنی رائے دیجئے، عائشہ گل الائی کیس کا فیصلہ ہو گیا، اسپیکر سے ملاقات ہوئی، کیا ووٹ کاؤنٹنگ سے دیکھیں ڈیبیٹ کیا ہے، ڈیبیٹ کیا اسپیکر ووٹ کاؤنٹ کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اس میں لوگ عائشہ گل الائی کیس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس نے پارٹی سے کے خلاف بات کی، خان صاحب کے خلاف بات کی، دھمکیاں بھی دیں، لیکن خان صاحب نے، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی، اس نے ارادہ ظاہر کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ اچھا، دو طرح کے موقف ہیں، مطلب وسیم سجاد بہت بڑے قانون دان ہیں، بہت ہی بڑے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ بے وفائی ثابت ہو گئی اور کسی نے اعلان کر دیا میں پارٹی چھوڑتا ہوں تو اس پہ طلاق ہو سکتا ہے۔ اچھا، لیکن اطلاق کیسے نے کرنا ہے؟ صرف اسپیکر نے تو نہیں نہ کرنا، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں الیکشن کمیشن کیا کرے گا اور سپریم کورٹ کیا کرے گا؟ اچھا، اب دیکھو نا، جو بعد میں جو پنجابی کا محاورہ ہے، ہاتھوں سے دی ہوئی گانٹھیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں، کیا کہا تھا اپنا ریلوے کے وزیر نے، اعظم سواتی نے؟ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینی چاہیے۔ آدمی ہوتے ہیں، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ممبر ہوں، لوگوں کو چڑانا نہیں چاہیے، لوگوں کو اذیت نہیں دینی، لوگوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جی، یہ دیکھیے خان صاحب کا مسئلہ، صرف میں یہ نہیں کہتا ان سے کہ اٹھ کے کھڑے ہوں
اور اپنے حق کا مطالبہ کریں, خود تنقیدی بھی کریں نا. یہ جو کلچر انہوں نے متعارف تو بہت پہلے ہوتا ہے, ایم نے کرایا, نون لیگ نے کرایا, کریکٹر اسیسینیشن کا میڈیا سیل بنایا. خان صاحب بھی تو اس میں کود پڑے نا, اور اس کو انتہا پہ پہنچا دیا. بدگمانی پہ فیصلہ. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ زیادہ گمان نہ کیا کرو, اکثر گمان گناہ ہوتے ہیں. گناہ, سن, جرم بہت فلانا لفافہ ہے. میں نے کئی دفعہ کہا اور بہت اس پہ میری مذمت کی گئی, یہ جو اخبار نویس صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں ان میں سے کئی کو میں جانتا ہوں, میں ان کے موقف سے متفق نہیں ہوں, میں اس بات کو 20-30 سال سے جانتا ہوں. یہ پیسے لینے والے نہیں ہیں, یہ ویسے آپ کے مخالف ہو گئے, یہ ضد میں آ گئے, یا کہہ دیں کہ کوئی ایک آدھ ایسا بھی جو انات کا شکار ہو گیا, ایک یا دو, کچھ کے مفادات ہیں. دیکھو نون لیگ تو جناب حلوہ کھلاتی ہے جی. عمران خان صاحب تو چائے نہیں پلاتے, مجھے پلاتے تھے بس کر دیں, آپ کو کھانا کھلاتے تھے, اب کھانے کی بھی بات کیا کریں. سنو بڑا دلچسپ واقعہ ہے. مجھے خان صاحب نے کہا حفیظ اللہ خان نے کتاب بھیجی ہے, مولانا رومی کا ترجمہ, مولانا روم کا ترجمہ ہوا تھا, اس پہ ایک فنکشن کرنا ہے تو وہ لے جاؤ. میں نے کہا کیوں؟ جب مذاق بھی کرتے تھے نا, کیوں لے جاؤں بھائی, آنے جانے پہ 10 لیٹر پیٹرول لگتا ہے آپ کے گھر پہ, کیوں لے جاؤں؟ اچھا, اگر تو 2 دیسی مرغیاں دیتے ہیں ذبح کر کے تو میں آتا ہوں, نہیں تو میں نہیں. تو خان صاحب نے کہا بھائی 2 دیسی مرغیاں ذبح کرو. ہاں جی, تو دے دو. ہم کتاب کے ساتھ وہ بھی لائے. تو پھر مانے نا کہ چائے کے ساتھ آپ کو نہیں, میرے ساتھ اچھے تھے. اس سیگمنٹ وہ ان کے ارد گرد لوگ ایسے تھے جو انہیں اکساتے تھے, ان میں شیخ رشید بھی تھے, ان میں اور لوگ بھی تھے, میں سب کو جانتا تھا. لیکن میں کسی شخص سے اپنی ذاتی وجہ سے اختلاف نہیں کرتا. ذاتی کوئی بھی ہو, الحمدللہ مجھ میں معاف کرنے کی صلاحیت ہے. بعض اوقات میں کر دیتا ہوں, بعض اوقات آپ کو تلا ہی رہے تو دوسری بات. صحیح, ٹھیک ہے. اس سیگمنٹ کا آخری سوال اور پھر میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ہارون صاحب, سوال میرا یہ ہے, چلیے عمران خان صاحب کی غلطیاں ہم نے گن لی, خان صاحب اب کیا کریں گے؟ اور اگر اپوزیشن کے لوگ آ جاتے ہیں تو کیا واقعی تبدیلی آ جائے گی؟ اگر تبدیل ہوگا تو کیا تبدیل ہوگا؟ کیا ان کا تبدیلی کیا لائیں گے؟ ایسی لوٹ مار ہوگی آپ حیران رہ جائیں گے, خسارے پورے کریں گے. اور تب ان میں سے کسی کا کسی غریب سے کیا تعلق ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا غریبوں سے کیا تعلق ہے؟ زرداری صاحب کا کیا تعلق؟ وہ کہتے ہیں میں کسی کے جعلی اکاؤنٹ بنا لوں تو وہ قصوروار ہے. اور کراچی میں لوگ کہتے ہیں, ویسے تحقیق طلب ہے کہ ہر میونسپل کارپوریشن سے 25 کروڑ روپے مہینے کے وہ لیتے ہیں, اور ارد گرد کے مکانوں پہ قبضہ کیا ہے. اب ان کی حکومت آ رہی ہے تو آپ خیال ہم ڈر کے بات کریں گے؟ نہیں, میں نے کب کہا؟ اور ان کی اتنی بڑی بڑی جائیدادیں جو بن گئی, حمزہ کی اور سلیمان کی اور شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, اور مریم جس کے پاس پیسے کوئی نہیں, ماں باپ کے سہارے پہ ہے, نہ لندن میں کوئی جائیداد ہے, پھر 90 کروڑ روپے کی نکل آئی. اور اگر اب وہ 90 کروڑ کی نہیں ہے, کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں پیسہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. خان صاحب یہ جو ہے نا, غریبوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, یہ اپنے لیے کر سکتے ہیں. جو دوسروں کے, یا آدمی دوسروں کی خدمت کرتا ہے. دیکھیے ویسٹ میں جو لوگ زندہ رہے پالیٹکس میں, روز ویلٹ ہے, چرچل ہے, ڈگال کا میں حوالہ دیتا رہا, اور بھی لوگ ہیں, کیا ساری زندگی خدمت کی. ابھی دیکھو نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں یورپ میں بعض لیڈر. درست بات, بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, بریک کی طرف جانا. خان صاحب کیا کریں گے مختصر بتائیں, پھر میں بریک کی طرف جاؤں. میں بتا دیا, پٹھان بڑا برا کرے گا نا. ایک ہی جملہ کافی ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں, چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سایہ ملک بھارت کے حوالے سے بات کریں گے, جہاں پر ریاست اتر پردیش کے انتخابات کی کچھ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور تونسا کی زمین کے معاملے کی ایک جھلک ہارون صاحب نے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس کی مکمل تصویر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارت پر جانے سے پہلے عمران خان صاحب کو ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے ہارون صاحب. اس میں کہا گیا ہے کچھ لوگوں کو پیسے دیے گئے, ہم تو اس کی تصدیق نہیں کر سکتے, ہو سکتا پروپیگنڈا ہی ہو. وہ یہ ہے, نور عالم خان 25 کروڑ, راجہ ریاض 18 کروڑ, احمد حسین دہیڑ 22 کروڑ, وجی اکرم 15 کروڑ, نصرت پٹھان 22 کروڑ, رانا قاسم 13 کروڑ, رمیش کمار 16 کروڑ, غفار بٹو 15 کروڑ, باسط بخاری 15 کروڑ, ریاض مزاری 15 کروڑ, خواجہ شیراز 18 کروڑ. یہ ہے جو ان سے کہا گیا ہے. اب یہ خدا جانے صحیح ہے نہیں ہے, یہ تو ان کے سورسز کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے سورسز. ٹھیک ہے, چلیے اس کے اوپر. اور اگر خواجہ شیراز نے پیسے لیے ہیں, اگر لیے ہیں, مجھے سب سے زیادہ دکھ اس کا ہوگا. اس کے والد میرے دوست تھے اور ایسے پارسا تھے کہ ایسا پارسا انسان زندگی میں شاذ اور نادر آپ دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے، بھارتی انتخابات کی طرف چلتے ہیں ارون صاحب. ریاست اتر پردیش کے جو انتخابات ہوئے کیا ہوا وہاں پر؟ اس میں دیکھیے نا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ صرف 54% ہندو ووٹروں نے ووٹ دیا بی جے پی کو، اور 79% مسلمانوں نے وہ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا. ان کے 36 MP منتخب ہوئے، 36. ان کی بڑی آواز ہوگی. اچھا، ایک ہے بہوجن سماج پارٹی. جی اچھا، وہ ہے دلتوں کی، شودر جنہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ مل جائیں دو پارٹیاں تو یو پی میں تو انقلاب آ سکتا ہے. شودر اور مسلمان اگر مل جائیں، دونوں مظلوم ہیں. صحیح ہے. اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرق قبائل تک سے بھی اتحاد کر لیا تھا، یہ بیچارے مظلوم ہیں. تو یہ وہاں صورتحال بدل سکتی ہے. وہاں کانگریس لٹ گئی وہاں، اور وہ دوسری پارٹی بھی، صرف سماجوادی پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے ووٹوں کی وجہ سے، اور کچھ اسے ان کے بھی ووٹ ملے ہوں گے، دلتوں کے بھی اور غریب لوگوں کے بھی. اس کو امیر لوگوں کی پارٹی سمجھا جاتا ہے، برہمنوں کی پارٹی سمجھا جاتا ہے سماجوادی پارٹی کو. مسلمان بہرحال فائٹ کریں گے، یہ نظر آیا ہے. اور معاشرے میں، انڈین معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے ساتھ مل کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس بھوت سے نجات مل جائے اور بر صغیر کو امن عطا ہو. ایک آخری سوال اس پہ، کیا بات ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نہیں، وہ مسلمانوں نے ایک پارٹی کو، چلو وہ ریٹر اچھا ہے، تقریر بہت کرتا ہے، سالڈ آدمی نہیں ہے. صحیح ہے. پھر وہ اس کا ایک کام ہے کہ قائد اعظم کے خواہاں مذمت کرتا رہتا ہے، پاکستان کی مذمت کرتا رہتا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بڑا وطن ہوں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آخری منٹ ہے مگر ہارون صاحب، تونسا والی اسٹوڈیو بھی ہماری. تونسا میں جی 51 زرعی گریجویٹس کو زمین مل گئی، 41 کو نہیں ملی. جھوٹی رپورٹ. وزیر اعلیٰ بھی ایک خط لکھ دیتے ہیں کہ ان کو قبضہ دلایا جائے. بادشاہ خان کیسرانی کا قبضہ ہے، 29 ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں. ایک طرف نہر کا پانی ہے، وہاں نہیں ہے ٹیوب ویل، دوسری طرف 29 ٹیوب ویل. وزیر اعلیٰ کی سرپرستی کے بغیر، وزیر اعلیٰ سے زیادہ ان کے خاندان کے لوگوں کی سرپرستی ہے. افسر ٹالتے ہیں، وہ جاتے ہیں، زرعی گریجویٹس روتے ہیں، کمشنر سے لے کے نچلے افسروں تک سب ان کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو بھائی، اور اوپر رپورٹ بھیج دیتے ہیں قبضہ دلا دیا. عمران خان صاحب سے میں کہتا ہوں، حکومت تو جتنے دن کی ہے اتنے دن کی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں سے نکل جائیں گرداب میں سے. اور خدا کے لیے جاتے جاتے یہ اس طرح کے لوگوں کے مسئلے حل کرتے ہیں. بزدار صاحب کو فون کریں، ان سے کہیں قبضہ دلائیں، ان کا حق ہے. کل تو نون لیگ آ جائے گی تو بادشاہ کا کیسرانی تو ان کا آدمی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.